आदाब। मैं मॉरिशस से अबिनाज़ हूँ। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका खैर मकदम है। मैंने अपना यूट्यूब चैनल आप तक अपने अफ़साने पहुँचाने के लिए शुरू किया है। मुझे बहुत खुशी है कि अब तक मुझे आप तमाम लोगों का साथ मिला। मैं दिल की अथाह गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और मेरे वीडियोस पर लाइक्स और अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखे। थैंक यू वेरी मच। आज पेश खिदमत है मेरा अफ़साना तवहुम। तवहुम। शमा की दादी कहा करती थी कि एक अच्छा शौहर एक लड़की की ज़िंदगी को खूबसूरत बना सकता है और एक ख़राब शौहर उसकी ज़िंदगी को दोज़ख से भी बदतर बना सकता है। इसलिए वो शमा को अच्छी तरह सोच समझकर और पूरी छानबीन के बाद शादी करने की हिदायत दिया करती थी। दादी को वफ़ात पाए ज़माना हो गया, लेकिन उनके अक़वाले ज़र्री शमा के जहन में गूंजते रहते। आज भी शमा दादी को याद कर रही थी। दादी के सफ़ेद बाल, झुकी हुई कमर, उनकी गोल मोटी शीशे वाली ऐनक, मसनूई दांत और सफ़ेद लहंगा। दादी किस नफासत से उसके बाल गूंथती थी। वो आम का पेड़ जिसकी शाख पर अब्बू ने लोहे की जंजीरों से शमा के लिए झूला बांधा था। उसको झूला झुलाते हुए दादी उसको दुनियादारी की सीख देती या फिर राजा और रानी की कहानी सुनाती। राजा अपनी रानी को इतना प्यार करता कि उसे महल में ले जाता और उम्र भर वो हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारते और उनके बहुत सारे शहज़ादे और शहज़ादियाँ होती। शमा का बचपन माँ बाप और दादी की सरपरस्ती और शफ़क़त की वजह से गुल गुलजार था। परवेज़ से उसकी शादी पूरी छानबीन और सोच समझकर की गई थी। परवेज़ पढ़ा लिखा, अच्छे ख़ानदान का खुश अखलाक लड़का था। समाज में उसकी इज़्ज़त थी। उसकी अच्छी सरकारी नौकरी थी, अच्छी आमदनी थी। परवेज़ का अपना घर भी था। शमा के वालिदैन इस रिश्ते से मुतमईन थे। उन्होंने नहायत तुज़ुक एहतशाम से अपनी नेक दुख्तर की शादी की। शमा भी अपने शौहर को प्यार करती थी और हर तरह से उस पर एतबार करती थी। शमा ने पूरी तक़वियत से अज़दवाजी ज़िम्मेदारियों को अपनाया। अपने नए घर को सजाने में अपने सारे पैसे लगा दिए। लेकिन शमा को कोई उज़्र नहीं था। वो एक मैनेजर थी और उसे कोई माली परेशानी भी नहीं थी। उसका घर और उसका शौहर उसे अपनी जान से भी ज़्यादा अज़ीज़ थे। वो परवेज़ के लिए लजीज और मज़ेदार खाना तैयार करती। ख़रीदारी करते वक्त परवेज़ के लिए कीमती कमीज़, जूते और खुशबू ख़रीदती। परवेज़ उसकी ज़िंदगी था और उसके लिए बेहतरीन चीज़ लेने में शमा इंतहाई खुशी महसूस करती। परवेज़ और शमा की ज़िंदगी खुशियों से मुअत्तर थी। अपने आलीशान आराम कमरे में बैठी शमा दीवार पर टंगी हुई तस्वीर को गौर से तक रही थी, जो परवेज़ ने रूस के सफ़र में एक पुरानी दुकान से ली थी। उस वक्त दिल पर एक तीर सा चल गया था। 2 साल तक मुसलसल कोशिश और डॉक्टरों से सलाह व मशवरा कराने के बावजूद भी शमा की गोद सूनी है। डॉक्टरों की जांच के मुताबिक कोई परेशानी नहीं थी। कई डॉक्टरों ने यही तशख़ीस की कि वक्त के साथ शमा माँ बन जाएगी, लेकिन अफसोस ऐसा नहीं हुआ। परवेज़ आज भी दफ्तर से लौटते वक्त अपने बड़े भाई के बच्चों को देखने गया था। सड़क के उस पार इस 2 मंजिला मकान से बच्चों की आवाज़ें देर रात तक सुनाई देती, जिसे सुनकर परवेज़ नींद में भी मुस्कुराता। घर आने से पहले
وہ دکان سے ان کے لیے ٹافی لیتے آتا اور شمع بالکنی سے سڑک کے اس پار پرویز کو ان کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھتی۔ تم کچھ نہیں کہتے لیکن میں تمہارے دل کی بات سمجھتی ہوں۔ تمہاری آنکھوں کی مایوسی مجھ سے چھپی نہیں ہے۔ شمع نے اپنے پیٹ کو دونوں ہاتھوں سے لپیٹ لیا اور ایک آہ سرد بھری۔ اسرافیل اور میکائیل کو چھوڑ کر گھر واپس آنے کا دل نہیں کر رہا تھا۔ گھر کی لال دیواروں کے بارے میں سوچ کر پرویز کو گھٹن سی محسوس ہونے لگی۔ خاموش گھر کے خالی کمرے اس کی ناکامی کی داستان سنا رہے تھے، لیکن آج تک پرویز نے اپنا درد شمع کے سامنے کبھی ظاہر ہونے نہیں دیا۔ انہی دنوں پرویز کے دفتر میں ایک نیا ملازم مقرر ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے پرویز اور عرفان اچھے دوست بن گئے۔ ایک دن باہر سگریٹ پیتے ہوئے پرویز کہنے لگا، تم نے نوٹس دیکھا؟ آفس میں مہینے کے آخر میں اسٹاف کے بچوں کے لیے پارٹی رکھی گئی ہے۔ پرویز نے ایک لمبی کش کھینچی۔ اچھا، میں نے غور نہیں کیا۔ ویسے بھی میری ابھی تک شادی کہاں ہوئی ہے جو میں ان باتوں کی فکر کروں۔ عرفان ہنسنے لگا۔ تو کیا آفس میں جب لوگ بات بات پر اپنے بچوں کا تذکرہ کرتے ہیں تمہیں کچھ نہیں ہوتا؟ لوگوں کی زندگی تو ان کے بچوں کے آس پاس ہی گھومتی ہے۔ میں سب کے بچوں کے نام جانتا ہوں، وہ کون سے اسکول میں پڑھتے ہیں اور انہیں کیا کیا پسند ہے۔ دن بھر تو اسی پر باتیں ہوتی ہیں۔ میں تو اپنی دنیا میں رہتا ہوں۔ والدین کا تو بچپن میں انتقال ہو گیا تھا، رشتہ داروں نے کب کا منہ موڑ لیا تھا، ایک بوڑھے دادا نے پرورش کی تھی، اب وہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ مجھے تو اکیلے رہنا ہی پسند ہے۔ پرویز نے عرفان کی طرف شفقت آمیز نظروں سے دیکھا، پھر کہا، میرے پاس خدا کا دیا ہوا سب کچھ ہے، بس اپنے بچے کو گود میں لینے کے لیے ترس گیا ہوں۔ جانے خدا کو کیا منظور ہے۔ پریشان کیوں ہوتے ہو؟ خدا نے چاہا تو جلد ہی تمہاری مراد پوری ہو جائے گی۔ کاش تمہاری بات سچ نکلے۔ اپنا بچہ پانے کے لیے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ عرفان نے پرویز کو غور سے دیکھا۔ ایک روز عرفان پرویز کے گھر آیا۔ شمع نے میزبانی کا شرف بخوبی نبھایا۔ ارے واہ بھابھی، چکن قورمہ کھانے کے لیے میں ترس گیا تھا۔ میں 4 سال سے مڈغاسکر میں کام کر رہا تھا، وہاں ایسا کھانا کہاں ملتا تھا، مزہ آ گیا۔ تو آپ حال ہی میں واپس آئے ہیں؟ شمع نے پوچھا۔ جی، ابھی موریشس واپس آئے 2 مہینے ہوئے ہیں۔ وہاں ہیرے کا بزنس کرتا تھا۔ زمین بہت زرخیز ہے اور مہنگائی بھی نہیں۔ سنا ہے وہ قدیم رسومات کے پابند ہے۔ یہ آپ نے بالکل درست فرمایا۔ وہاں پیڑ پودوں کے ساتھ ساتھ پتھر کو بھی پوجتے ہیں۔ وہاں ایک جزیرہ ایسا ہے کہ وہاں صرف خاص دن پر دعا مانگنے کے لیے جاتے ہیں۔ شمع حیرت سے سنتی رہی اور عرفان قورمہ کھاتے ہوئے شمع کو دیکھتا رہا۔ اس کی نظر دیوار پر ٹنگی روسی بچے کی تصویر پر پڑی اور وہ مسکرانے لگا۔ اگلے روز عرفان نے پرویز سے کہا، پرویز، تمہیں معلوم ہے میں کئی سال مڈغاسکر میں رہا۔ میں نے وہاں کالا جادو کے بارے میں بہت کچھ سیکھا۔ میں انسان کو دیکھ کر بتا سکتا ہوں کہ اس پر کالا سایہ ہے۔ تمہاری بیوی پر ایک جن کا سایہ ہے۔ وہ جہاں جہاں جاتی ہے وہ جن اس کے ساتھ رہتا ہے۔ اسی جن کی وجہ سے وہ ماں نہیں بن پا رہی ہے۔ وہ جن تمہاری بیوی کو اپنے قابو میں کر چکا ہے اور تمہیں راستے سے ہٹانا چاہتا ہے۔ پرویز دنگ رہ گیا۔ سچ کہہ رہے ہو؟ تبھی تو اتنی کوششوں اور علاج کے باوجود ہم بچے کی خوشی سے محروم ہیں۔ تو اب کیا کیا جائے؟ فکر مت کرو، میں نے اس جن کو دیکھ لیا ہے، مطلب کہ میں اس پر قابو پا سکتا ہوں۔ یہ لو، میں نے تمہاری یہ تعویذ تیار کی ہے، اس سے وہ جن دور ہو جائے گا۔ دور ہو گیا تو اچھا ہوگا، ورنہ مجھے اور قربانیاں دینی ہوگی۔ عرفان نے پر اصرار لہجے میں کہا۔ کیا مطلب؟ پرویز نے کہا۔ وقت آنے پر میں تمہیں بتا دوں گا۔
اس تعویذ کو اپنی بیوی کے تکیے میں ڈال دو اور گلاب کی چند پنکھڑیاں ہیں، میں نے اس میں دم کر کے دعا کی ہے، اسے پانی میں ملا کر اپنی بیوی کو پلا دینا اور اسے معلوم مت ہونے دینا، ورنہ وہ جن اسے اور پریشان کرے گا۔ اگر یہ کام کر گیا تو بہت جلد تمہارے ہاتھوں میں تمہارا بچہ ہوگا۔ عرفان پرویز کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر مسکرایا۔ بچے کا نام سنتے ہی پرویز دیوانہ وار خوش ہو گیا۔ اس نے عرفان کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کیا۔ 1 مہینے تک عرفان کے لیے دعائیں کرتا رہا، لیکن 1 مہینے کے بعد بھی شمع حاملہ نہیں ہوئی۔ تم قربانیوں کی بات کر رہے تھے عرفان، پرویز نے دریافت کیا۔ ہاں، لیکن وہ کرنا نہیں چاہتا، عرفان نے صاف صاف کہا۔ پرویز نے منت سماجت شروع کر دی۔ دنیا مجھے بار بار یاد دلاتی ہے کہ میرا کوئی وارث نہیں ہے، میں کب تک دوسروں کی باتیں سنتا رہوں؟ بچے کے بغیر میرا خاندان ادھورا ہے۔ بچہ پانے کے لیے میں کسی بھی حد تک جا سکتا ہوں۔ اس جن نے بچے کے گھر میں قبضہ کر لیا ہے، اسی لیے بچہ نہیں ہو رہا ہے۔ جنسی تعلقات اور منتروں سے اس جن کو بھگانا ہوگا۔ عرفان نے اندھیرے میں تیر چھوڑا۔ تم ٹھیک کہتے ہو، تبھی تو بچہ نہیں ہو رہا۔ تمہیں جو کرنا ہے کرو، مجھے تم پر پورا بھروسہ ہے۔ پرویز نے عرفان کی ہاں میں ہاں ملائی۔ اگلے دن پرویز جلدی گھر آیا۔ شمع جب کام سے لوٹی تو پرویز نے اسے ٹھنڈی شربت پینے کو دیا۔ شمع نے خوشی خوشی کلاس قبول کی۔ میرے اچھے شوہر، پرویز مسکرا اٹھا۔ شمع کو کچھ کمزوری محسوس ہونے لگی۔ سامنے روسی بچے کی تصویر اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگی۔ پرویز اسے اٹھاتے ہوئے خوابگاہ میں لے گیا اور پھر کمرے سے چلا گیا۔ شمع کو کچھ دھندلی دھندلی باتیں یاد ہیں۔ کمرے میں عرفان تھا جو اسے بے لباس کر رہا تھا۔ شمع سب دیکھ رہی تھی، لیکن نشے نے اسے معذور سا کر دیا تھا۔ وہی نشہ جو اس نے پورے بھروسے سے اپنے شوہر کے ہاتھوں سے لیا تھا۔ وہ شوہر جس نے خدا کے گھر میں سماج کے سامنے اس کی ذمہ داری لینے کا عہد کیا تھا۔ وہ شوہر جس نے اس کے والدین کو یقین دلایا تھا کہ وہ ان کی بیٹی پر آنچ تک آنے نہیں دے گا۔ نشے کا اثر جب اترا تو شمع بستر پر ساکت پڑی تھی، جیسے کسی چیل نے اسے دبوچ کے رکھا ہو۔ سگریٹ کی بدبو پورے کمرے پر چھائی ہوئی تھی۔ اسے قے آنے لگی اور سر میں شدید درد ہونے لگا۔ جسم پر جگہ جگہ جمے ہوئے خون کے نشانات تھے۔ یہ اس کا اپنا کمرہ تھا جسے اس نے پرویز کی پسند کے مطابق سجایا۔ جارجیٹ کا پردہ سرکایا گیا تھا۔ آسمان نے نہ جانے کب شرم کے مارے اندھیرے کی چادر تان لی تھی۔ پلنگ کے بغل میں چھوٹی میز پر اس کی شادی کی تصویر تھی، جو دیوار کی مدھم زرد چراغ کی مدد سے دکھائی دے رہی تھی۔ دادی اماں کی کہانیاں یاد آنے لگیں، وہ راجا اور رانی جو خوشی خوشی رہا کرتے تھے۔ شمع کی آنکھوں سے آنسو آخرکار نکلنے لگے۔ لیکن دادی، کسی کا چہرہ دیکھ کر یہ کیسے پتہ چل سکتا ہے کہ اس کے دل میں کتنا بڑا شیطان بسا ہے؟ پرویز کے دھوکے اور فریب کو شمع کس کے سامنے بیان کرتی اور کن الفاظ میں بیان کرتی؟ کیسے کہتی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا؟ ایسی کون سی عدالت تھی جو اس کے ساتھ انصاف کر پاتی؟ شمع کو ڈر تھا جو ایک بار ہوا کہیں بار بار نہ ہو، اور جب اپنے ہی بھیڑیے کی کھال پہن لیتے ہیں تو کون محافظ ہوگا؟ لہٰذا شمع چپ چاپ پرویز کے گھر سے اور اس کی زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکل آئی۔ یہ تھا میرا افسانہ توہم۔ امید ہے آپ کو پسند آیا۔ کامنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اگر میرا افسانہ پسند آیا اور میرا کام پسند آیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، اس سے مجھے حوصلہ ملے گا۔ آپ کی توجہ کے لیے بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔